बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मुनफरिद मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, यानी नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से मना करने की वजह और इसकी इस्लामी और साइंसी हिकमतें। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आम तौर पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती, लेकिन इसमें बेहद अहमियत और हिकमतें पोशीदा हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से मना किया और हुक्म दिया कि आंखों को सजदे की जगह पर मरकूज रखें। इस बात की गहराई में जाएं तो हमें हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ मिलते हैं। इस वीडियो में हम इस इस्लामी हुक्म को मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे और साइंसी तहक़ीक़ात को भी शामिल करेंगे, ताकि हम जान सकें कि जदीद साइंस कैसे इस बात की तस्दीक करती है कि ये ममानियत क्यों अहम है। प्यारे दोस्तों, पहले हम बात करते हैं नमाज में खुशू खुजू की। नमाज में खुशू खुजू की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। खुशू खुजू का मतलब दिल की मुकम्मल तवज्जो और आजिज़ी है। यह ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुकता है और अपनी तमाम तर तवज्जो नमाज के हर कलमे और हरकत पर मरकूज करता है। नंबर 1, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने वाला शख्स अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सूरह मोमिनून आयत 1 और 2। नंबर 2, गुनाहों की मुआफ़ी। नमाज में खुशू खुजू से इंसान के गुनाह मुआफ़ होते हैं। अल्लाह ताला नमाज को अपनी रज़ा और गुनाहों से पाकीज़गी के लिए एक ज़रिया बनाता है। नंबर 3, दिल की सकूनत। खुशू खुजू से भरपूर नमाज दिल की सकूनत और रूहानियत में इजाफा करती है और इससे इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से सुकून मिलता है। नंबर 4, आखिरत में कामयाबी। हदीस में आता है कि वही नमाज अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा कबूल होगी जिसमें खुशू खुजू हो। इसलिए आखिरत में कामयाबी के लिए भी खुशू खुजू ज़रूरी है। खुशू खुजू कैसे हासिल करें? नंबर 1, नमाज की तैयारी। नमाज से कबल दिल को दुनियावी ख्यालात से आज़ाद करें, पाकीज़गी और वज़ू का एहतमाम करें ताकि रूहानी तौर पर तवज्जो हासिल हो सके। नंबर 2, आयात के माने पर गौर करें। नमाज के दौरान पढ़ी जाने वाली आयात के मानी को समझें, इससे आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा। नंबर 3, दिल में अल्लाह की अज़मत को जगह दें। नमाज में अल्लाह की अज़मत और जलाल का तसव्वुर करें और इस बात को समझें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। नंबर 4, ज़हनी सुकून के साथ नमाज अदा करें। जल्दबाजी से परहेज़ करें और हर रकत को सुकून से अदा करें ताकि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ सकें। खुशू खुजू के साथ नमाज अल्लाह की मोहब्बत और रहमत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये इंसान को दीनी और दुनियावी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान फराहम करता है और अल्लाह ताला के करीब होने का ज़रिया बनाता है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में नमाज के दौरान ऊपर देखने से क्यों मना फरमाया गया है। इस्लाम में नमाज के दौरान ऊपर देखने से मना किया गया है क्योंकि नमाज का असल मकसद अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार और मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करना है। नमाज के दौरान ऊपर देखना उस तवज्जो और आजिज़ी को ख़त्म कर देता है और इबादत के आदाब में खलल पड़ता है। ऊपर देखने से मना करने की वजूहात। नंबर 1, खुशू खुजू की कमी। नमाज में खुशू खुजू यानी आजिज़ी और इंकिसारी का मुज़ाहरा ज़रूरी है। जब इंसान ऊपर देखता है तो उसकी तवज्जो मुंतशिर होती है, जिससे खुशू खुजू में कमी आती है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ऊपर देखने से मना फरमाया है और इससे बाज रहने की ताकीद की है। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में लोग ऊपर क्यों देखते हैं? वो लोग बाज आ जाएं, वरना उनकी बीनाएं छीन ली जाएगी। सही बुखारी। नंबर 3, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार। नमाज के दौरान नजरें झुकाना आजिज़ी और इंकिसारी की अलामत है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि बंदा अल्लाह के सामने मुकम्मल ताबेदारी और आजिज़ी के साथ खड़ा है। ऊपर देखने से यह आजिज़ी का एहसास कमज़ोर पड़ जाता है। नंबर 4, ज़हनी और रूहानी सुकून में इजाफा। जब इंसान नमाज में नज़र नीची रखता है तो उसका दिल और दिमाग सुकून में रहता है और अल्लाह की याद में महव रहता है। ऊपर देखने से इंसान के ख़यालात मुंतशिर होते हैं और सुकून की कैफियत मुतासिर होती है। नमाज में नज़रें कहाँ रखनी चाहिए? नमाज के दौरान नज़रें मखसूस मकामात पर रखनी चाहिए। क़याम,
کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ گاہ پر نظر مرکوز رکھیں، رکوع میں اپنے قدموں کی جانب دیکھیں، سجدے میں ناک کے قریب زمین پر دیکھیں، تشہد میں اپنی گود میں ہاتھوں کے قریب دیکھیں۔ ان آداب کا مقصد نماز میں توجہ کو برقرار رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس سے نماز کی کیفیت اور اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز کے دوران آنکھوں کو ایک خاص مقام پر مرکوز رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ نماز کے دوران توجہ بٹنے سے بچی رہے۔ اس عمل کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے حضور جھکانا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں ہمیشہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رہیں۔ یہ ایک روحانی تعلق کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں نماز کی روحانیت میں مدد دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دل کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اب سائنسی تحقیق کے پہلو کو دیکھیں۔ جدید سائنس کے مطابق انسان کی آنکھیں اور دماغ کا تعلق نہایت حساس اور پیچیدہ ہے۔ جب ہم کسی خاص مقام پر اپنی نظر مرکوز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اور اعصاب کو سکون اور یکسوئی ملتی ہے۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ذہنی یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر ہم نماز کے دوران مسلسل ایک جگہ پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں تو اس سے دماغ میں سکون اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹنے سے بچتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھیں تو دماغ کی توجہ منتشر ہوتی ہے اور ہمیں نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، مختلف سائنسی تحقیقات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز پر زیادہ دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں اور دماغ کے تعلق میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ برطانیہ اور جاپان میں کی گئی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ اگر دماغ کو غیر ضروری جگہوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو ذہنی تھکن اور دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغ کا ایک مخصوص حصہ جو یکسوئی اور توجہ کا مرکز ہے، نماز کے دوران ایک خاص زاویے پر گردن کو جھکائے رکھا جائے تو دماغ میں اس زاویے سے حاصل ہونے والے فوائد سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی احکام میں کئی ایسے اصول اور احکامات شامل ہیں جن کے بارے میں جدید سائنسی تحقیق نے بھی ان کی افادیت اور صحت کو ثابت کیا ہے۔ یہ احکام نہ صرف روحانی فوائد فراہم کرتے ہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ آئیے کچھ اسلامی احکامات کی صحت پر سائنسی ثبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز اور جسمانی صحت۔ نماز کی حرکات، نماز میں رکوع، سجدہ اور قیام کی حرکات جسم کے مختلف حصوں کے لیے ورزش کا کام کرتی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز کے دوران ہونے والی حرکات خون کی گردش کو بہتر بناتی ہیں، عضلات کو مضبوط کرتی ہیں اور جسم میں لچک پیدا کرتی ہیں۔ نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی جسمانی نظام کو فعال رکھتی ہے اور دل و دماغ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ذہنی سکون۔ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی توجہ اللہ کی جانب مرکوز رہتی ہے، جس سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ذہنی سکون اور مراقبہ کرنے سے انسان کے اعصابی نظام پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روزے کے فوائد۔ ڈیٹاکس اور وزن میں کمی۔ روزے سے جسم میں موجود زائد چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے جس سے جسم ڈیٹاکس ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا وقفے سے روزہ رکھنے کے عمل سے جسمانی وزن کو قابو میں رکھنے اور مختلف بیماریوں جیسے ذیابیطس اور دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں BDNF کی مقدار بڑھتی ہے جو دماغی صحت اور یادداشت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، حلال اور پاکیزہ غذا۔ حلال گوشت۔ حلال طریقے سے ذبح کیا گوشت خون سے پاک ہوتا ہے جسے سائنسی طور پر بھی صحت بخش قرار دیا گیا ہے۔ حلال ذبح کے دوران خون پوری طرح بہہ جاتا ہے جس سے بیکٹیریا کی افزائش کم ہوتی ہے اور گوشت زیادہ صحت مند بنتا ہے۔ نشہ آور اشیاء سے پرہیز۔ اسلام میں شراب اور منشیات سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا کہ شراب اور نشہ آور اشیاء سے جگر، دماغ اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 4، طہارت اور صفائی۔ وضو اور غسل۔ وضو اور غسل جسم کی صفائی کا بہترین طریقہ ہے۔ وضو کرنے سے ہاتھ، چہرہ اور جسم کے اہم حصے دھل جاتے ہیں جس سے جراثیم کی افزائش کم ہوتی ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روزانہ وضو کرنے سے جسم میں موجود بیکٹیریا اور وائرسز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور جلد صاف و صحت مند رہتی ہے۔ استنجا۔ اسلام میں بیت الخلاء سے طہارت حاصل کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے یہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہے اور بیماریوں سے بچنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ و خیرات کے فوائد۔
نفسیاتی اثرات: صدقہ دینے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے سے انسان کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق خیرات کرنے سے دماغ میں ڈوپامین اور آکسیٹوسن ہارمونز کی مقدار بڑھتی ہے جو خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے اور ذہنی دباؤ کم کرتے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی: صدقہ دینے سے معاشرت میں ہم آہنگی اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے معاشرے جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہاں جرائم کی شرح کم اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ نمبر 6، نماز جمعہ اور سماجی میل جول۔ سماجی روابط: نماز جمعہ مسلمانوں کو ہفتہ وار بنیاد پر اکٹھا کرتی ہے جس سے ان میں باہمی محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو سائنسی میل جول میں شامل ہوتے ہیں ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ نمبر 7، حج اور قربانی، عاجزی اور اتحاد۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا بھر کے مسلمان ایک مقام پر جمع ہو کر اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ایسے تجربات جہاں لوگ یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں انسان کے نفسیاتی اور روحانی سکون میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسلام کے احکام نہ صرف دینی اور روحانی فوائد فراہم کرتے ہیں بلکہ جدید سائنس بھی ان کے جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد کو ثابت کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام زندگی مکمل اور بہترین ہے جو انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے بہترین اصول فراہم کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری پوری بات کا نتیجہ اور پیغام یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں زندگی کا بہترین راستہ دکھاتی ہیں۔ نماز میں آنکھوں کا جھکانا اور آسمان کی طرف دیکھنے سے بچنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حضور کامل عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نماز کے روحانی پہلو کو سمجھنے اور اس میں حقیقی خشوع و خضوع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔